बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों को आवाज़ आ रही है। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ एक ईमानी मोहब्बत का सबूत देते हुए इस क्लास को ज्वाइन किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी साबित होगी। इंशाल्लाह आज से हम जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कोर्स पर्सपेक्टिव्स के ज़ेर एहतमाम जो सीरीज है कुरान मजीद के और अरबिक के हवाले से मुख्तलिफ जो हम प्रोग्रामात कर रहे हैं, उसके सिलसिले का ये दूसरा बड़ा प्रोग्राम है। उसके अलावा जो छोटे छोटे प्रोग्रामात हैं, उनका सिलसिला अपने तौर पर जारी और सारी है। जितने लोगों ने इस वक्त तक हमें ज्वाइन किया है, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार भी हूँ और उन्हें खुश आमदेद भी कहता हूँ, और मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना, यहाँ वक़्त देना, अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल के कुरान मजीद को सीखने के लिए जो उन्होंने वक़्त दिया है, अल्लाह ताला इसमें सब के लिए खैर व बरकत का बायस बनाए और हमें कुरान मजीद का फहम नसीब फरमाए। दो तीन ज़रूरी बातें हैं, वो पहले करने के बाद हम अपने सबक की तरफ चलेंगे। इंशाल्लाह ये क्लास जो है वो अपने पूरे वक़्त पे यानी 8 बजे इसका आगाज़ हुआ करेगा, और ये जो दरस का दौरानिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट होगा, और हर प्रोग्राम में हम एक रुकू पढ़ेंगे। सूरा अल कहफ के टोटल जो हैं वो 12 रुकू हैं, और हर क्लास में हम एक रुकू को पढ़ेंगे, उसका मुतालिया करेंगे, और उसके बाद अगर कोई सवाल जवाब करने होंगे कुछ लोगों ने, तो उसके लिए हम कुछ वक़्त दे देंगे, लेकिन 40 मिनट तक हमारी बात मुकम्मल हो चुकी होगी। बात की तकमील के लिए 40 मिनट ही वक़्त होगा, और 40 मिनट के बाद अगर कोई लोग अपनी मसरूफियात को करना चाहें तो वो कर सकेंगे, और कोई सवाल जवाब के लिए हम 10-15 मिनट दे देंगे। किसी ने कोई ज़रूरी बात करनी है, कोई बात समझ में ना आई हो, तो वो आप पूछ सकेंगे। इसी तरह ये हर क्लास में मैंने बताया कि एक रुकू इंशाल्लाह सूरा अल कहफ का, उसका मुतालिया हम इंशाल्लाह किया करेंगे। तो इसके साथ साथ ये प्रोग्राम जो है वो 3 माह चलेगा। 12 रुकू हैं, 12 ही क्लासेस होंगी, और 12 क्लासेस की तकमील के साथ ही इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा, और इख्तिताम पर ऑनलाइन एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो लोग शरीक होंगे, उसको पास करेंगे, उनको इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कोर्स पर्सपेक्टिव्स की तरफ से इस प्रोग्राम में शिरकत और इम्तिहान की कामयाबी के हवाले से एक सनद भी पेश की जाएगी उनकी खिदमत में। कुरान मजीद की फहम के हवाले से, कुरान मजीद की तफहीम के हवाले से ये जो आपका जज्बा है, ये बहुत ही काबिल कदर है। अल्लाह ताला इस जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कोर्स पर्सपेक्टिव्स, उर्दू में जिसका नाम इदारा बहसो नज़र है, ये एक इदारा है, बुनियादी तौर पर तालीम और तरबियत और रिसर्च का इदारा है, और इस इदारे के तहत इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और इंशाल्लाह हम उसके बारे में आपको
اطلاع بھی کیا کریں گے۔ مختلف کرنٹ ایشوز پر ہم اس ادارے کے تحت پروگرامات ہوتے ہیں، اور اس ادارے میں ایک ٹیم ہے ریسرچرز کی جو اس ادارے کو محض اس لیے چلا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری نوجوان نسل کے اندر علم و تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، اور امامت کے لیے جس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو مبعوث فرمایا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہو جائے۔ تو یہ ہم شروع کر رہے ہیں اس اپنے سبق کو سورہ الکہف۔ تو اس حوالے سے آپ سے گزارش ہوگی کہ پوری توجہ آپ رکھیں سبق کی طرف، جو چیزیں یہاں بیان ہوں ان کو انتہائی غور سے آپ سنیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ چیٹ میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جب یہ سبق ختم ہوگا تو اس حوالے سے آپ سن سکتے ہیں بات کو، اور اس بات کو آپ پھر کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے میسج آیا ہے احمد رحمان صاحب کی طرف سے کہ آواز نہیں آ رہی۔ شائستہ حامد صاحبہ کی طرف سے ایشو ہے کہ ان کی آواز نہیں آ رہی، ان کا مائک اصل میں آن نہیں ہے، مائک کنیکٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ ذرا جو لوگ ہیں ہمارے انتظامی امور کے ذمہ داران، وہ ذرا ان کو کانٹیکٹ کر لیں، ان کے ساتھ ان کو جواب دے دیں کہ وہ مائک کو آن کر لیں۔ اچھا جی، اب ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الکہف قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ہے جو 12 رکوع پر مبنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ لفظ الحمدللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کا جو اختتام ہے، وہ جو اختتامی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کریمہ ہے، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا کے ساتھ سورہ الکہف کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پر غور کرنے والے جو ہمارے مفسرین ہیں، احباب ہیں، انہوں نے جو غور و فکر کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں انہوں نے جو مختلف محنت کی ہے اور مضامین کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں نظم قرآن ایک بنیادی موضوع ہے۔ تو نظم قرآن کے ماہرین جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے۔ تو ان دونوں آیات کے حوالے سے، چونکہ ایک آیت ہے اس میں ایک مضمون بیان ہوا، اور اس کے بعد اگلی سورت میں جو آیت شروع ہوئی، تو اس میں ہمارے مفسرین نے بہت ہی دلچسپ نکات بیان کیے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں حکم تھا قل الحمدللہ، قل الحمدللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور وہ اس نے کسی کو اب بادشاہی میں اپنے ساتھ شریک نہیں کیا ہوا، اور اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور ذلت کی حالت میں اسے کوئی مدد کرنے والا نہیں، اس کا کوئی کارساز نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی بڑائی کا تذکرہ کریں، علی اعلان، اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں، اعلان فرمائیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے
کہ اس کے بعد یہاں سے آغاز ہوا الحمدللہ انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ تو الحمدللہ کا جو لفظ ہے خود قرآن مجید کی سورہ الفاتحہ کا آغاز بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، گویا قرآن مجید کا آغاز بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ خود ایک ایسا کلمہ ہے جس کے نتیجے میں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کی تعریف کا جملہ ہے، اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ تو جب بھی بندے مومن الحمدللہ کہتا ہے تو گویا اس کی ذہن میں یہ تصور ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے۔ اب ہم ذرا اس سورت کا آغاز کرنے سے پہلے ان احادیث پر غور و فکر کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے، یاد کر لے، تو اللہ رب العزت جو ہیں اس کے لیے زمین و آسمان سے نور کا سامان کرتے ہیں۔ اسی طرح کے جو فضائل ہیں وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سورت کی آخری آیات کے حوالے سے بھی روایت میں آتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت فرمائی ہے کہ جو بھی شخص اس سورت کی پہلی اور آخری آیات پڑھے گا، قدم سے لے کر سر تک اس کے لیے یہ سورہ مبارکہ نور کا سامان بن جائے گی، اور جو بھی فرد اس سورت کو، پوری سورت کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، تو زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور کا سامان کر دیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے والے دن جو مسلمان سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس کے قدم سے لے کر آسمان تک نور ہوگا، جو قیامت تک اور قیامت کے دن خاص طور پر اس کے لیے روشنی کا سامان کرے گا۔ اور اسی طرح جمعے والے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جمعوں کے درمیان تمام گناہوں کی معافی کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جمعے والے دن سورہ الکہف پڑھنے سے 8 روز تک انسان جو مسلمان ہے وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر دجال کا فتنے کا ظہور بھی ہو جائے اس دوران تو سورہ الکہف کی برکت سے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ الکہف، یہ ان چند صورتوں میں سے ہے جو پوری کی پوری صورت ایک ہی دفعہ نازل فرمائی گئی، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس صورت کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اس صورت کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ ایک اور روایت ہے، اور اس روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے لگی تو اہل مکہ نے مشورہ کیا کہ کس طرح اس دعوت کا راستہ روکا جائے، تو انہوں نے اپنے میں سے 2 افراد، ایک کا نام نضر بن حارث تھا، دوسرے کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، اسے بھیجا یہودیوں کے پاس کہ جا کر ان سے مشورہ کرو۔ تو یہودیوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان سے چند سوالات کریں، ان سوالات کا اگر انہوں نے درست جواب دیا تو وہ سچے نبی ہوں گے، اور اگر ان کے پاس جواب نہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو ان کے کہنے پر انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال جو تھا وہ
غار والوں کے بارے میں تھا، آپ غار والوں کے بارے میں سوال کریں۔ دوسرا جو سوال تھا وہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں تھا۔ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق اور مغرب جو ہے اس کو فتح کیا تھا۔ اور تیسرے سوال کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ سوال کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سا سفر کیا تھا جس میں انہوں نے کچھ علم سیکھا تھا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں اس حوالے سے یہ مختلف روایات ہیں، اور وہ سوال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیے تھے، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سورہ الانعام اور سورہ یوسف اور سورہ الکہف وہ بڑی صورتیں ہیں جو پوری کی پوری صورت جو ہے وہ ایک ہی دفعہ نازل فرمائی گئی ہے، جبکہ باقی جو بڑی صورتیں ہیں اکثریت ان میں سے ساری یکبارگی نازل نہیں ہوئی، مختلف مواقع پر نازل شدہ احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے تحت جمع فرما دیا۔ تو یہ تو اس صورت کے حوالے سے اس کی جو فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرامین ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس صورت کا، جب ہم مطالعہ شروع کریں تو اس صورت کی جو پہلی آیت کریمہ ہم نے پڑھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جب ہم بولتے ہیں اللہ کی تعریف، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تو یہاں الحمدللہ کہنا جو ہے وہ قرآن مجید کے شکرانے کے طور پر ہے۔ اور یہاں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے کہ یعنی شخصیت بھی اعلیٰ ترین ہے، اور جو کتاب نازل فرمائی گئی وہ بھی اعلیٰ ترین ہے، اور اس پر شکر کرنا چاہیے۔ شکر کا مقام ہے کہ ہم جس امت میں ہیں وہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور اس امت پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ کتاب بھی اعلیٰ عرفہ ہے، اور اسی طرح وہ جو شخصیت ہیں، ذات گرامی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن پر یہ قرآن نازل ہوا، وہ شخصیت بھی اعلیٰ ترین ہے۔ اس پر شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور میں نے شروع میں یہ گزارش کی تھی کہ پچھلی سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، آپ کہیں اللہ کو، اللہ کی تعریف کریں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، جس نے کسی کو بادشاہی میں شریک نہیں کیا، اور جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے ماورا ہے، اور اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اور اسی کی بڑائی کی جانی چاہیے۔ گویا وہاں کہا گیا ہے الحمدللہ کہو، اللہ کی تعریف کرو، اور اس صورت میں اس حکم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں جو یہودی مشرکین اور عیسائیوں کے عقائد کی نفی کی گئی، کہ جب یہ کہا گیا لم یتخذ ولدا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کو رد کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب یہ کہا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، تو مشرکین مکہ کے عقائد کو رد کیا گیا ہے۔ اور جب یہ کہا گیا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے عقائد کو رد کیا گیا ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے عجیب و غریب فرامین باتیں موجود ہیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں۔ تو اب جب ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے قرآن مجید
جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی، اپنے معنی کے لحاظ سے بھی، اپنے فضائل اور اپنی کرامتوں کے لحاظ سے بھی، یہ کتاب اپنے مضامین کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بھی یہ کتاب جو ہے وہ اکمل ترین ہے، اور کسی جز کے اندر بھی اس کتاب کے اندر کوئی کجی اور کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کے لیے جو الفاظ کا انتخاب کیا وہ الفاظ بھی اعلیٰ ترین ہیں، جن مضامین کا انتخاب کیا وہ مضامین بھی اعلیٰ ترین ہیں، حتیٰ کہ جس قلب اطہر کا انتخاب کیا وہ شخصیت بھی اعلیٰ ترین ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، یہ کتاب قیم ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ قرآن مجید کی فضیلت میں لفظ استعمال ہوا ہے قیما۔ قیما کے معنی ہوتے ہیں مستقیما، قائم۔ تو ایک مفسر بہت انہوں نے خوبصورت بات لکھی ہے اس حوالے سے کہ قیما علی سائر الکتب السماویہ، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس طرح قائم دائم ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کے اوپر اس کا جو درجہ ہے وہ بلند ترین ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مفسر نے خوبصورت جملہ بولا قیما بمصالح العباد، کہ یہ کتاب بندوں کے تمام فائدوں اور مصالح کے لحاظ سے قیم ہے، مستقیم ہے۔ یہ بالکل کتاب ایسی ہے جو بہت اعلیٰ و عرفہ شان والی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اور یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ اللہ کی طرف سے اس بڑے خطرے اور بڑے عذاب سے لوگوں کو خبردار کر دے، ڈرا دے، لوگ خبردار ہو جائیں کہ دنیا میں بھی اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کا عذاب تو موجود ہی ہے۔ اور یہ کتاب کا ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو برے انجام سے ڈرایا جائے، برے کاموں کے نتیجے میں جو برے انجام ہوتے ہیں ان سے یہ کتاب ڈرانے کے لیے آئی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے، اور اس سے بعض مفسرین نے فتنے بھی مراد لیے ہیں کہ بہت سارے فتنے ہیں، جیسے دجال کا فتنہ ہے۔ تو دجال کا ایک تو فتنہ وہ ہم مشہور جس کو ہم بات کرتے ہیں دجال، تو دجال سے مراد جو ہے وہ دجال ہے، وہ جب ظہور ہوگا اس کے بارے میں احادیث میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، وہ اپنے طور پر بالکل درست ہیں، لیکن عام طور پر سمجھیے کہ دجل فریب کو کہتے ہیں، اور ہر قسم کا دھوکہ اور فریب جو ہے وہ دجال ہی ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کا بڑا فتنہ، بڑا فریب، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں مادیت پرستی کی طرف چلے جانا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا، اور اللہ کے پیغام سے روگردانی، اور دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا کہ اللہ رب العزت کی رضا کی بجائے جو ہے وہ فوکس وہ دنیا ہو جائے، یہ بھی ایک دجل و فریب کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ان جھوٹے مدعیان نبوت کو بھی دجال کہا گیا ہے احادیث مبارکہ میں، جیسے کہ 30 کذاب ہوں گے جو اپنے اوپر ایک جھوٹ کا سامان کرتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، نبی ہوتے نہیں ہیں لیکن نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے۔ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ الذین یعملون الصالحات، جو نیک کام سر انجام دیتے ہیں۔ ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جس کے ساتھ عمل صالح موجود ہو، اور عمل صالح وہ معتبر ہوتا ہے جس کے ساتھ ایمان کی قوت موجود ہو۔ الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اجر حسن ہے، بہت اچھا اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا،
اور اللہ रब्बुल इज्जत जिन अहले ईमान को नेकियों से, जो नेकियों से समान करते हैं, वो उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये समान कायम किया है कि वो हमेशा हमेशा जो है वो नेकियों के अंजाम के अंदर रहेंगे। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उन लोगों को खबरदार कर दिया जाए जो ये कहते हैं कि अल्लाह के साथ दीगर लोग शरीक हैं। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, जो कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद पकड़ी है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि सूरह बनी इसराइल की जो आखिरी आयत करीमा थी उसके अंदर आपने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पर उन लोगों का इनकार किया, उन लोगों के अकीदे को रद्द किया जो अल्लाह के साथ दूसरों को अपने साथ शरीक करते हैं और जिनका दावा यह है कि अल्लाह की औलाद होती है, जैसे कि ईसाइयों का अकीदा है। और एक हवाले से ये मुशरिकीन मक्का का भी अकीदा था कि वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। इसी तरह यहूदियों का एक बड़ा तबका है जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते थे। वक़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह। तो ये वाले इस सारे ज़िमन में उनको खबरदार किया जा रहा है कि कैसी बड़ी बात करते हैं, क्योंकि ये सूरह मुबारका जो है वो मक्का मुकर्रमा में नाजिल फरमाई गई। और मक्की सूरतों के बारे में आप जानते हैं कि इन सूरतों में तौहीद, रिसालत और आखरत के जो मज़ामीन हैं उनको बिल्कुल वाज़े अंदाज में बयान किया जाता है। और इस सूरत में भी तौहीद, रिसालत और आखरत के जो बुनियादी अकायद हैं इनको बिल्कुल वाज़े अंदाज में और मुख्तलिफ अंदाज में बयान फरमाया जा रहा है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, ये जो बात करते हैं लोगों ने ये दावा किया है कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह ने किसी को औलाद पकड़ा है, ये कोई इल्मी बुनियाद नहीं है इनके पास, इनके पास कोई दलील नहीं है। ये महज इन्होंने जो है वो शैतानी उकसाहट के साथ और अपने गुमान के साथ इस अकीदे को इख्तियार किया है और ये अकीदा किसी तौर पर भी दुरुस्त अकीदा नहीं है। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, बहुत बड़ा जुमला बोलते हैं ये बहुत बड़ी बात करते हैं कि अल्लाह के साथ ये किसी को शरीक करते हैं। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, ये सिर्फ झूठी बात है, वरना अल्लाह वहदहू ला शरीक है और अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफात में, उसके इख्तियारात में और उसके हुकूक में कोई जर्रा बराबर भी उसके साथ शरीक नहीं हो सकता। इसलिए ये जितने अकायदे बातिला हैं वो अल्लाह के साथ किसी को बादशाही में शरीक करने वाला मामला हो, किसी को औलाद बनाने वाला मामला हो, या नाउज़ु बिल्लाह यहूदियों की जैसे कुतुब के अंदर लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुश्ती हुई, नाउज़ु बिल्लाह वो अल्फाज जुबान पर लाना भी मुश्किल हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जीत गए। तो इसका मतलब है अल्लाह का जितने भी अल्लाह के बारे में अकायदे बातला हैं वो सब गलत हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक है और उसकी बादशाही में कोई और शरीक नहीं है। लोगों की बद अकीदगी और लोगों के गलत नजरियात अल्लाह के बारे में, उसको देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाया करते थे और कुढ़ते रहते थे, क्योंकि वो रहमत लिल आलमीन हैं और उनका ख्याल ये था कि लोगों को सीधे रास्ते की तरफ आना चाहिए। और वो इसकी कैफियत बयान हुई है अगली आयत में, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों अपने आप को इस तकलीफ में, इस रंज में, हलाकत में डाल रहे हैं, परेशानी में, शदीद तरीन परेशानी में डाल रहे हैं इस बात पर कि ये अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते और इस किताब को क्यों सच्चा नहीं मानते, और इस वजह से आप अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो नबूवत और रिसालत का काम है, आप अपनी दावत इन तक पहुंचा रहे हैं, आपके जिम्मे सिर्फ दावत पहुंचाना ही है।
آپ اپنے آپ کو اس طرح زیادہ اپنے اوپر یہ بات طاری نہ کریں اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. یہ اس کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں؟ میں ایسا ہی ہوں جیسے کسی نے شمع جلائی ہو اور پروانے اس کی طرف بڑھتے ہوں اور پروانے جو ہیں وہ شمع کے اوپر گر گر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوں. تو میں تمہیں ان پروانوں سے کو روکتا ہوں کہ وہ ہلاکت کی طرف نہ جائیں. بالکل میری کیفیت وہی ہے انسانوں کے بارے میں کہ میں انسانوں کو جہنم سے روکنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں اور ان کو جنت کے راستے کی طرف ڈالنے کی طرف آیا ہوں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو اب ذرا آگے چلتے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے یہ دنیا ایک زینت کی صورت میں بنائی ہے. یہ دنیا بڑی خوشنما ہے, بظاہر اس کے اندر بڑی جاذبیت ہے, بڑی رنگینی ہے, بڑی اس کے اندر دلچسپیاں موجود ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها, لیکن یہ ساری رنگینیاں, یہ دنیا کی حشر سامانیاں, یہ دنیا کے اندر دلچسپیاں اور دنیا کے سارے مزے جو ہیں وہ صرف ایک کام کے لیے ہیں, اور وہ کام کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ کون احسن عمل کرے گا, اچھے عمل کون کرے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احسن عملہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا کیا جواب فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن عملہ وہ لوگ ہیں احسنکم عقلا واورعکم عن محارم اللہ واسرعکم فی طاعتہ سبحانہ. یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں کہ احسن عملہ کون لوگ ہوتے ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسنہم عقلا, جن کی سمجھ اچھی ہو, وَأَوْرَعُكُمْ عَن مَحَارِمِ اللَّهِ, اور وہ لوگ جو حرام سے پرہیز کرنے والے ہوں, وَأَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ, اور اللہ کی فرما برداری کی طرف لپکنے اور جھپٹنے والے ہوں. ان الفاظ کو ذرا دوبارہ سنیے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. جیسا کہ سورہ الملک میں جو دوسری آیت ہے اس میں بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ جو موت اور حیات کو پیدا کیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ جان لیا جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. تو ایک صحابی رسول ہیں, وہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسن عمل کیا کو کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں, اور ان کی صفات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے اور ہم بھی احسن عملہ والے لوگوں میں شامل ہو جائیں. یہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ہم غور کرتے ہیں, سنتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسنہم عقلا, وہ لوگ جو جن کی سمجھ اچھی ہو, غور و فکر کرنے والے ہوں, چیزوں کو جانچنے والے ہوں, غور و فکر کر کے نتائج قبول کرنے والے ہوں, بے پرواہ نہ ہوں. وَأَوْرَعُكُمْ عَن مَحَارِمِ اللَّهِ, ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے والی ہو, اس سے رک جائیں, اس سے منع ہو جائیں, اس کے اندر شریک نہ ہوں. وَأَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَتِهِ, اور اللہ کی اطاعت کے اندر لپکنے والے لوگ, بڑھنے والے لوگ, آگے بڑھ کر نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہوں. یہ اسرعکم کا لفظ بڑا دلچسپ ہے, آگے بڑھ کر کسی چیز کے اندر جلدی کرنا.
تو یہ تین ہی صفات ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ اپنی عقل کو استعمال کر کے درست چیزوں کا اندازہ لگانے والا ہو، اللہ کی منع کردی چیزوں سے رک جانے والا ہو. وَأَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَتِهِ، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھ کر نیکیوں کو اختیار کرنے والا ہو. تو یہ بات یہاں جس آیت میں فرمائی گئی ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ ہم جان لیں اس میں زیب و زینت میں کہ جو کچھ زمین میں ہے اس میں بڑی اٹریکشن ہے، بڑی لوگوں کے اندر اس کے اندر زیب و زینت ہے، بڑی دلچسپیوں کے سامان ہیں، بڑی رنگینیاں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں یہ رنگینیاں آزمائش کے لیے ہیں، اور وقت آئے گا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، سب کچھ چٹیل میدان ہو جائے گا. یہ سب ہری بری دنیا، بڑی رنگین، بڑی دلچسپیوں کا حشر سامانیوں کو لیے وہ وقت آئے گا کہ سب کچھ یہاں ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا. یہ جو ظاہر ہم ترقی یافتہ دنیا میں رہتے ہیں، جب ہم ساری حالات اور واقعات کو دیکھتے ہیں تو بڑی دلچسپیوں کے سامان ہوتے ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ جو یہاں تک مضمون ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اگلی بات فرمائی ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے. اور چونکہ اس سورت کا نام بھی الکہف ہے اور الکہف کا واقعہ بھی ہے، تو چونکہ ہم نے پہلا رکوع مکمل کرنا ہے تو اس رکوع کے حوالے سے ہم جو دو تین 8 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، 4 آیات ہم اور پڑھ لیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی جو تفصیل ہوگی وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ہم یہ آیت نمبر 9 پڑھنے لگے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصحاب کہف، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہف کا جو مطلب ہوتا ہے یاد رکھیے وسیع غار کو کہتے ہیں. خود غار کا لفظ بھی عربی زبان کا ہے، تو اگر وہ غار چھوٹی ہو تو اس کے لیے غار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر وہ وسیع ہو تو الکہف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار والے اور کتبے والے، رقیم رقم سے نکلا ہے، کتبے والے لوگ اور غار والے لوگ، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ ہماری کوئی بہت بڑی نشانیوں میں سے تھے. چونکہ یہودیوں کی طرف سے یہ سوال کروایا گیا تھا تو پہلے ہی مرحلے پر انہیں یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ اللہ جس نے زمین و آسمان بنا دیا، انسانوں کو بنا دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور انہوں نے 23 سال میں پوری دنیا کی اصلاح کر لی اور بہت بڑا انقلاب لے آئے، اور اللہ کے بے شمار اور واقعات ہیں اس زمین میں. یہ جو غار والے لوگ ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے نہیں ہیں، وہ تو اس سے بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی طرف سے موجود ہیں. تو پہلے ہی مرحلے پر ان کے سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی. پھر اس کی چھوٹی سی تفصیل ہے، اجمال ہے، تفصیل بعد میں آئے گی. اذ اول فتیۃ الی الکہف، تو جب انہوں نے اپنا ٹھکانہ لے لیا غار میں اور اس غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی. اب ذرا ان آیات پہ ذرا اگر آپ غور کر لیں گے تو اس پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، انہوں نے، چونکہ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ تفصیلات ہم پورے واقعے کے پس منظر کے حوالے سے وہ اگلی کلاس میں کریں گے، صرف ترجمہ سن لیجئے. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کیونکہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے
बुत परस्त बादशाह की मुखालफत की थी और अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया था, और उसकी मोहलत देने पर वो गार में छुप गए थे और उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह हम आपसे रहमत का सवाल करते हैं और हमारे मामले को दुरुस्त रखने का सवाल करते हैं। फदरबना अला आज़ानिहिम, और उनको थपकी देकर सुला दिया गया और वो फिर कुछ अरसा वहां उन्होंने क़याम किया। और फिर आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि जब वो उठे थे तो उन लोगों का आपस में इख्तलाफ हुआ कि हम कितने दिन या कितने महीने यहाँ रहे, तो उसका तज़किरा है अय्युल हिज़्बैनि अहसा, ये इसका तज़किरा है कि वो दोनों ग्रोहों के जो दरमियान जो इख्तलाफ हुआ था उसका तज़किरा किया गया है। तो बुनियादी तौर पर तो चूंकि वक़्त हमारा ख़त्म हो गया है, तो हमने बुनियादी तौर पर तफसील के साथ जो है वो आयात 8 पढ़ी हैं, लेकिन तर्जमा हमने 12 आयात का पढ़ लिया है। गोया इस तरह हमारा आज एक रुकू मुकम्मल हो गया है। तो अगली दफा इस असहाबुल कहफ के किस्से के साथ हम इंशाल्लाह अपने सबक को दोबारा अगले हफ्ते इसी वक्त शुरू करेंगे। आपसे दो तीन गुजारिशात हैं, वो ये हैं कि आप अपने दीगर अहबाब को भी इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दें, शायद वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बन जाए। ये जो लिंक आपके पास शेयर किया गया है वो बिला तकल्लुफ आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी तादाद अगली क्लास में इससे ज्यादा बढ़नी चाहिए। आप सब दो तीन अपने अहबाब में से मर्द व ख़वातीन को ज़रूर इस प्रोग्राम में शिरकत करवाएं, अगर ये समझते हैं कि इसके नतीजे में कुछ इस्लाह हो सकती है, कुछ हमारे इल्म में इजाफा हो सकता है और हमारे ईमान व अमल के अंदर बेहतरी आ सकती है, तो आप ज़रूर इसमें लोगों को इनवाइट करें। जो अभी तक सवालात आए थे मैंने उनके जवाब देने की कोशिश की है। मेरी तरफ से आज के प्रोग्राम की बात मुकम्मल है, क्योंकि 40 मिनट ही हमने बात करने का कहा था। तो मजीद कोई सवाल अगर आपकी तरफ से है तो आप चैट में भेज सकते हैं। तो कोई सवाल है तो वो कर लें, अभी मेरी तरफ से एक दफा बात को मुकम्मल किया गया है। जी ये जो अल कहफ का लफ्जी मतलब है मैंने बयान कर दिया, बड़ी गार को कहते हैं, छोटी गार के लिए गार का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कोई और सवाल है तो आप बता दें। जी मेरा ख्याल है कि जो सवाल आए थे वो तो पूरे हो गए हैं। तो किसी और का कोई सवाल है तो 1 मिनट में देख लेते हैं, वरना फिर बाकी लोगों को इजाजत दे देते हैं क्योंकि हमारा वक्त मुकम्मल हो चुका है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी। आखिर में दोबारा आप लोगों ने अपना कीमती वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाया है, और यकीनन ये अल्लाह के रास्ते में वक्त है, कुरान मजीद के रास्ते में है। अल्लाह ताला हमें सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरी दोबारा गुजारिश होगी कि आप जरूर इसमें अगली दफा दो तीन लोगों को अपने साथ शरीक करवाएं। कोई अगर आपको कोई मजीद कोई क्वेरी करनी हो, कोई बात करनी हो, तो वो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का मर्द व खवातीन का अलग अलग, तो उसमें आप सवाल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें एंड कर देना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी।